अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है मेहरुन निसा शाहमीर का नावल बख्त, एपिसोड 6। मेहर माँ अपने कमरे की सारी बत्तियां बुझाए ठंडे फर्श पर उकड़ू बैठी थी। ऐसे के बेड की पायदानी से टेक लगा रखी थी। उसकी आंखें सुर्ख थीं, बाल बिखरे थे, हुलिया बेतरतीब। यहाँ तक कि कल से लेकर अब तक उसने कोई एक नमाज भी नहीं पढ़ी थी। अभी अभी वो अपने ख्यालों में मगन थी जब उसके कमरे का दरवाजा धाड़ से खोलते फरवा अंदर आई थीं। मलगी जैसे अंधेरे ने उनका इस्तकबाल किया था। उन्होंने स्विच बोर्ड पर हाथ मारा तो सारे में रोशनी फैल गई, सफेद रोशनी। मेहर ने बेख्तियार आंखों पर हाथ रखा था। ये रोशनी उसकी आंखों में चुभी थी। मेहर माँ, ये सब क्या सुन रही हूं मैं? हाले ने कल रात क्या बकवास की है? देखो, मुझसे झूठ बोलने की कतई कोई ज़रूरत नहीं है। भाभी जान मुझे सब बता चुकी हैं। अब कुछ बोलोगी भी या इसी तरह सोग मनाती रहोगी? उनका बस नहीं चलता था कि मेहर के हलक में उंगली डालकर सच का पता चला लें। जब सब कुछ पता है तो आप मुझसे अब क्या चाहती हैं? वो उसी तरह आंखों पर हाथ रखे बोली थी। फरवा ने उसके करीब जाकर एक झटके से उसका हाथ आंखों से हटाया और उसका बाजू पकड़कर खड़ा किया था। मुझे पागल बनाना बंद करो मेहर। मैं नहीं जानती उसने क्या बकवास की है या उसके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, मैं ना तुम्हें इस तरह हारने दूंगी और ना खुद खामोश बैठूंगी। हाले और सफीर कभी एक नहीं हो सकते, कम अज कम मेरी इस जिंदगी में तो नहीं। वो उसके पास बैठी गुर्रा रही थी। तो क्या करूं मैं? हाँ, क्या करूं? गला दबा दूं अपनी बहन का? मार दूं उसको? वो गोया फट पड़ी थी। ये सब आपकी वजह से हुआ है। सारी जिंदगी मुझे सफीर के ख्वाब दिखाए। आपने कहा सफीर को ज्यादा बोलने वाली लड़कियां नहीं पसंद। मैंने अपनी जबान सी ली। आपने कहा सफीर को इंडिपेंडेंट और मर्दों के साथ काम करने वाली लड़कियां नहीं पसंद। मैंने जॉब छोड़ दी। हालांकि सफीर को तो ऐसी ही लड़कियां पसंद थीं और हैं। मैंने अपनी सारी जिंदगी, अपना जीना मरना सफीर से जोड़ लिया। उसके आंसू मुसलसल बह रहे थे। वो चीख चीख कर बोल रही थी, आपने आपने मेरे साथ बहुत बुरा किया है मोमानी जान। आपने कहा सफीर को मजहबी लड़कियां नहीं पसंद। मैंने नमाजें पढ़ना छोड़ दी और जब कभी पढ़ती हूँ तब हमेशा ये देखती हूँ कि कहीं सफीर तो घर पर नहीं, कहीं वो आ तो नहीं गए। मैंने तो खुदा को भी छोड़ा है सिर्फ सफीर के लिए। मेरी तो जिंदगी की सारी इक्वेशन ही खराब हो गई। मैं स्क्वायर वन पर आकर खड़ी हो गई हूँ। मेरी लाइफ, मेरे गोल्स तो बस यही थे कि मैं सफीर से शादी करूंगी और फिर मुझे अब्बा की मोहब्बत मिल जाएगी। उसका लहजा रुंधा हुआ था। मैंने सिर्फ सफीर को नहीं खोया, मैंने यूसुफ सुल्तान को भी खो दिया है। सारी जिंदगी के लिए सब कुछ खो दिया मैंने। मैं हर चीज का मदावा करूंगी मेरी जान। मुझे एक मौका तो दो। तुम हिम्मत क्यों हार रही हो? मैं हूं ना। फरवा सुल्तान के होते हुए तुम क्यों परेशान हो रही हो? दुनिया यहाँ की वहां हो जाए, लेकिन मैं तुम्हारे अलावा किसी और की शादी सफीर से नहीं होने दूंगी। वो उसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरती मोहब्बत से कह रही थी। अरे, किस किस चीज का मदावा करेंगी आप? उसकी भूरी आंखों में तनफ्फुर था। मैंने अपना खुदा छोड़ा है सफीर के लिए। मेरा खुदा मुझे वापस कर सकती हैं? आपके तो अपने थॉट्स ही क्लियर नहीं थे। कभी आपने मुझे दकियानूसी बना दिया तो कभी मॉडर्न। और मैं सफीर की मोहब्बत में इतनी पागल थी कि आपकी हर बात पर अमल करती चली गई। वो बोल बोल कर हाँफ चुकी थी, तभी बेड पर गिरने के अंदाज में बैठ गई। ये सब हाले की वजह से हुआ है। तुम मानो या ना मानो, ये सब उसका ही किया धरा है। उसी ने सफीर को कोई ऐसी पट्टी पढ़ाई है कि उसको हाले के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। मैं अगर उससे नफरत करती थी तो उसकी कोई वजह थी, लेकिन तुम उस नागिन को समझ ही नहीं सकी। अब तुम्हारी अकल ठिकाने आई होगी। मुझे मेरी बहन के खिलाफ मत करें, ये बेकार है। आपका ये हरबा मुझ पर असर नहीं करेगा। कोई भी बात या कोई भी चीज मुझे अपनी बहन से बदजन नहीं कर सकती मोमानी जान। आपके लिए बेहतर होगा कि यहाँ से चली जाएं और मुझे मुझे अकेला छोड़ दें। वो अब संभल चुकी थी, तभी मुतवाजन लहजे में बोल रही थी।
ایک دن آئے گا مہر جب تم مجھ پر یقین کرو گی، میری باتیں مانو گی، میرا کہا مانو گی، ایک دن آئے گا، وہ عجیب سے لہجے میں کہتی وہاں سے چلی گئی تھیں۔ مہر نے کوئی دھیان نہیں دیا تھا، اس کے پاس ابھی غم منانے کو اور بہت سی باتیں تھیں۔ وہ اس وقت ڈاکٹر عبید الرحمان کے گھر میں آتش دان کے پاس رکھے سنگل صوفے پر بیٹھی تھیں۔ عبید الرحمان ان کے سامنے اسی طرح کے ایک صوفے پر بیٹھے تھے، ایسے کہ ان کے صوفے کا رخ آتش دان کی طرف تھا۔ نفیسہ کو ان کا نیم رخ نظر آتا تھا۔ وہ مسلسل نظریں جھکائے کچھ پڑھنے میں مصروف تھے، غالباً عمر کی رپورٹس تھیں۔ ساتھ ساتھ اپنے ایک ہاتھ میں پکڑے کافی کے مگ سے گھونٹ بھرتے جاتے۔ نفیسہ جب سے یہاں آئی تھیں عمر کی طبیعت بہت بہتر تھی۔ اس کو 7 سمندر پار کی آب و ہوا راس آ گئی تھی۔ شاید اس وقت بھی وہ اس کو عبید الرحمان کے کمرے میں سلا کر آئی تھیں۔ عمر کی بے ہوشی کے اگلے روز انہوں نے کیس چھوڑ دیا تھا اور کچھ ہی دن بعد امریکہ آ گئی تھیں۔ یہاں آ کر وہ سب سے پہلے ڈاکٹر عبید الرحمان سے ملی تھیں۔ 2 دن پہلے عمر کے کچھ ضروری ٹیسٹ ہو گئے تھے، آج ان کی رپورٹ آنی تھی۔ باہر سخت برف باری تھی، تبھی ڈاکٹر عبید نے ان کو اپنے گھر بلا لیا تھا کہ ان کا گھر اس ہوٹل کے بالکل قریب تھا جہاں نفیسہ رہ رہی تھیں۔ ڈاکٹر عبید الرحمان سانولی رنگت، متناسب نقوش اور درمیانے قد کے تھے۔ ان کا تعلق انڈیا سے تھا۔ ان کی اور محسن کی دوستی ہاسٹل میں ہوئی تھی۔ محسن کے پاکستان آنے کے بعد بھی یہ دوستی اسی طرح برقرار تھی۔ وہ دونوں کبھی خط و کتابت کے ذریعے تو کبھی ٹیلی فون کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہتے۔ عمر کی بیماری کے بارے میں بھی محسن نے ان کو ٹیلی فون پر سب بتا دیا تھا اور عبید الرحمان نے ان کو امریکہ آنے کا مشورہ دیا تھا۔ اس وقت نفیسہ پچھلے 15 منٹ سے ان کے کچھ بولنے کے انتظار میں تھیں۔ اب ان کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ کیا اس رپورٹ میں ایٹم بم بنانے کا راز لکھا ہے جسے آپ پچھلے 15 منٹ سے پڑھے ہی جا رہے ہیں؟ وہ غصے میں نہیں تھیں، بس کوفت زدہ تھیں۔ وہ دونوں انگلش میں بات کر رہے تھے کہ عبید الرحمان کی اردو اور ہندی بہت کمزور تھی۔ ڈاکٹر عبید نے چند لمحے چشمے کے پیچھے سے ان کو ناگواری سے دیکھا تھا، جیسے ان کا مخل ہونا پسند نہ آیا ہو، اور دوبارہ نظریں جھکا لی تھیں۔ نفیسہ کلس کر رہ گئی تھی۔ اف، یہ سرجنز کا ایٹیٹیوڈ۔ 5 منٹ مزید گزر گئے۔ نفیسہ اٹھ کر یہاں سے وہاں ٹہلنے لگی تھیں۔ انہوں نے ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر ڈاکٹر عبید کو دیکھا تو ان کے ہاتھ میں کوئی رپورٹ نہ پا کر تھوڑا حیران ہوئی۔ اب وہ ان کے سر پر آ کر کھڑی ہو گئیں۔ تب انہوں نے ان کے ہاتھ میں ایک ہتھیلی جتنی لمبی اور 4 انگلیوں جتنی چوڑی کتاب دیکھ کر تو جیسے ان کا دماغ ہی گھوم گیا۔ آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ آپ کو یہ سب ڈرامہ لگ رہا ہے؟ میرا بیٹا کینسر کا مریض ہے۔ اس وقت اس کی رپورٹ سے زیادہ ضروری آپ کو یہ فضول سی کتاب لگتی ہے؟ میں اپنا ملک چھوڑ کر، اپنا کیس چھوڑ کر یہاں جھک مارنے آئی ہوں، یہ لگتا ہے آپ کو؟ ابھی کے ابھی میں اپنے بیٹے کو لے کر جا رہی ہوں۔ آپ سے 100 گنا بہتر ڈاکٹرز مل جائیں گے مجھے۔ وہ غصے سے سرخ چہرہ لیے گویا دہاڑ رہی تھیں۔ ڈاکٹر عبید نے کتاب کو بند کر دیا تھا۔ اب وہ پوری طرح ان کی طرف متوجہ تھے۔ پڑھنے نہ دیجیے گا آپ مجھے۔ پچھلے 15 منٹ سے ایک لفظ نہیں سمجھ سکا میں۔ بولیں، کیوں چیخ رہی ہیں؟ وہ تیوری چڑھائے پوچھ رہے تھے۔ نفیسہ کو اس وقت ان پر کسی پاگل کا سا گمان ہوا۔ میرے بیٹے کی رپورٹس میں کیا آیا ہے؟ اس کی سرجری کب کرنی ہے؟ وہ کب تک ٹھیک ہوگا؟ اگر آپ مجھے یہ سب بتا دیں تو میرا اس ہاتھ سے کھڑکی کے باہر اشارہ کیا تھا۔ برف باری میں ذلیل ہو کر یہاں تک پہنچنا، میری ساری محنت وصول ہو جائے گی۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتی چبا چبا کر کہہ رہی تھیں۔ آپ کے بیٹے کو پہلی نظر دیکھ کر ہی تو بتا دیا تھا، اسی دن سب کچھ۔ نہیں ہے آپ کے بیٹے کو کینسر، کوئی مریض نہیں ہے وہ، اور کیا بتاؤں آپ کو؟ جب اس دن یقین نہیں کیا آپ نے تو کیا بار بار ایک ہی بات دہراؤں؟ آپ وکلا کے موٹے دماغ میں ایک بات گھستی ہی نہیں ہے تو میں کیا کروں؟ آپ کو اس بات کا ایک پختہ ثبوت چاہیے ہوگا۔ اب آپ کے بیٹے کا دماغ تو بولنے سے رہا کہ اس کو کوئی کینسر نہیں ہے، اور یہ رپورٹس، ایک انگلی اور انگوٹھے سے رپورٹس کو ہوا میں اٹھایا تھا۔ اگر ان رپورٹس میں لکھی اصطلاحات آپ کو سمجھ میں آتی ہیں تو پڑھ لیجئے۔ وہ پرسکون سے کہہ رہے تھے۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ وہ بدقت بول پائی تھیں۔ آپ نہیں مانیں گی؟ چلیں وہ جو سامنے والا کمرہ ہے نا، وہاں سے قرآن پاک لا دیں، اس پہ ہاتھ رکھ کے گواہی دینے کو تیار ہوں میں، تب تو مان جائیں گی آپ۔
اگر یہ سچ ہے تو عمر کی وہ حالت، وہ سب کیا تھا؟ اس کا بے ہوش ہونا، اس کا سر درد، اس کے ناک سے خون آنا، اس کی نقاہت، وہ سب کیا تھا؟ اور اگر یہ سچ ہے تو آپ نے مجھے یہاں کیوں بلایا؟ ڈاکٹر عبید نے افسوس سے ان کو دیکھا تھا۔ نفیسہ، آپ پلیز بیٹھ جائیں، میں آپ کو سب بتاتا ہوں۔ اب کہ ان کے لہجے میں ہمدردی تھی، وہ نڈھال سی بیٹھ گئی تھیں۔ عمر کو ہونے والا سر درد میگرین ہے، کینسر نہیں۔ میں دن میں روز اس مرض کے شکار لوگ دیکھتا ہوں، اسی لیے عمر کو دیکھ کر میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ اس کو کوئی بھی بیماری ہو سکتی ہے سوائے کینسر کے، لیکن آپ نہیں مانی۔ خیر، کوئی بھی نہیں مانتا۔ پھر میں نے اس کے تمام ٹیسٹ کیے اور ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کا بیٹا اس موسی مرض سے محفوظ ہے۔ اب آتے ہیں ان علامات پہ جن سے آپ کو لگا کہ عمر کو کینسر ہے۔ آپ کے بیٹے کو ایک خاص قسم کا ڈرگ دیا جاتا رہا ہے جس سے اس کے سر میں درد اٹھتا ہے اور ناک سے خون بہتا ہے۔ اس ڈرگ کی مقدار ذرا سی بڑھا دو تو بے ہوشی بھی طاری ہو جاتی ہے۔ رہی بات آپ کو یہاں بلانے کی، تو میں یہ نئی کتاب لایا تھا، اس میں اتنی مشکل اردو ہے، ذرا کچھ الفاظ کے معنی جاننے تھے، لیکن آپ تو پہلے ہی انگاروں پہ لوٹ رہی ہیں۔ خیر، مزید کچھ جاننا ہے؟ نفیسہ جو دم سادھے ان کو سنے جا رہی تھیں، ان کو لگا تھا جیسے ان کے کانوں میں دھماکے ہو رہے ہوں۔ ان کو یک دم کمرے میں آکسیجن کی کمی محسوس ہوئی تھی۔ کچھ کچھ نہیں جاننا مجھے، اب کچھ بھی نہیں جاننا، سب ختم ہو گیا ہے، سب۔ میں کیسے تصویر کا دوسرا رخ نہیں دیکھ پائی؟ میں نے کیسے عمر کو اپنی مجبوری بننے دیا؟ میں کیسے بے وقوف بن گئی؟ میں تو شہر کی سب سے جینیس وکیل ہوں۔ آپ وکیل تھیں؟ وہ ان کو دیکھتے ہوئے تھیں پر زور دیتے بولے تھے۔ نفیسہ نے گلابی پڑتی آنکھوں سے ان کو دیکھا تھا، ان کی آنکھوں میں ہزار سوال تھے۔ کل آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں، آپ کا وکالت کا لائسنس منسوخ کر دیا گیا تھا۔ وہ لڑکی جس کا کیس آپ لڑ رہی تھیں، اس لڑکی مریم نے خودکشی کر لی ہے 1 ہفتہ پہلے، اور اس نے اپنے آخری بیان میں یہ کہا ہے کہ آپ نے زبردستی اس لڑکی کو اس کیس میں شامل کیا۔ وہ وکٹم نہیں تھی، اس نے چند پیسوں کے عوض اس کیس میں شامل ہونے کا فیصلہ کر لیا کیونکہ آپ نے اس کو دھمکی دی تھی اور آپ نے اس کو یوز کیا، کیونکہ آپ کو اپنے شہر کی سب سے بڑی وکیل بننا تھا اور آپ کئی طرح کے معاشی مسائل سے گزر رہی تھیں۔ تبھی آپ نے شہر کے چند امراء اور عزت دار گھرانوں کے معزز مردوں کو اس کیس میں گھسیٹا تاکہ آپ کے مسائل ختم ہو سکیں۔ یہ ساری بات مجھے کل محسن نے ٹیلی فون پر بتائی تھی۔ نفیسہ کو اس برف باری میں بھی پسینہ آ گیا تھا، ان کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی تھیں اور بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی تھیں۔ عبید الرحمن بھی ان کے پیچھے آئے تھے۔ لاؤنج میں آ کر ذرا دیر کو ٹھہری تھی، لیکن ایک بار پھر ان کو اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی بیرونی دروازہ پار کر گئی تھیں۔ گھر کے باہر برف ایسے گر رہی تھی جیسے آسمان سفید آنسو رو رہا ہو۔ وہ سڑک پر گری برف پر بیٹھ گئی تھیں۔ ان کا نیلا اوور کوٹ ذرا سی دیر میں برف سے سفید ہو گیا تھا۔ وہ وہیں سڑک پر بیٹھی لمبی لمبی سانسیں لینے لگی تھیں۔ ڈاکٹر عبید تعصب سے ان کو دیکھ رہے تھے۔ مس حیات، اندر چلیں پلیز، یہاں بہت سردی ہے، آپ بیمار ہو جائیں گی۔ آپ میری مہمان ہیں، مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ آپ اس طرح سڑک پر بیٹھی رہیں۔ ہمت کریں، آپ مضبوط ہیں، یا پھر تھوڑا رو لیں، رونا اچھا ہوتا ہے۔ وہ گھٹنوں کے بل ان کے پاس بیٹھے فکر مندی سے کہہ رہے تھے۔ ڈاکٹر، میرا پیشہ میرا عشق ہے، میں نے اس کے لیے اتنی محنت کی تھی۔ میرے ماں باپ نے اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کر میری فیسیں ادا کی ہیں۔ میں سخت سردی اور چلچلاتی دھوپ میں پیدل یونیورسٹی تک گئی ہوں کیونکہ میرے پاس کرائے کے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ میں نے اپنی منگنی اس لیے توڑ دی کیونکہ میرے منگیتر کو میرا وکیل بننا پسند نہیں تھا۔ میں اس سے محبت کرتی تھی لیکن میں نے پرواہ نہیں کی۔ میں نے اپنی زندگی کا ایک ہی مقصد بنا لیا تھا، وکیل بننا، اور میں بن بھی گئی۔ مجھے لگا میری محنت وصول بھی ہو گئی، لیکن اصل آزمائش تو تب شروع ہوئی تھی۔ کوئی بھی شخص مجھے کیس دینے سے ڈرتا تھا کیونکہ میں عورت ہوں۔ وہ طنزیہ سا ہنسی تھی۔ کوئی بھی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ ان کو لگتا تھا میں بے وقوف ہوں، کم عقل ہوں، میں مردوں کے مقابلے میں لڑ نہیں سکتی۔ میں نے پھر سے محنت کی، میں نے کئی سال چھوٹے موٹے کیس لڑے، میں نے اپنا مقام بنایا،
میں نے خود کو ایک برانڈ بنایا۔ جب میں کورٹ میں کھڑے ہو کر دلائل دیتی تھی تو جج قائل ہو جاتے تھے، جب میں ثبوت لاتی تھی تو مجرم پھانسی چڑھتے تھے، جب میں شیرنیوں کی طرح غراتی تھی تو کورٹ میں کھڑا ہر شخص بس مجھے سنتا تھا، نفیسہ حیات کو، بیرسٹر نفیسہ حیات کو سنتا تھا۔ انہوں نے گیلی سانس ناک سے اندر کھینچی تھی۔ وہ رو نہیں رہی تھی لیکن ان کی آنکھیں نم تھیں۔ عبید الرحمن اب بھی اسی پوزیشن میں بیٹھے ان کو سنے جا رہے تھے۔ ایسے کیسے کوئی بھی یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ میں دوبارہ ان لوگوں کے سامنے بول نہیں پاؤں گی؟ کوئی کیسے فیصلہ کر سکتا ہے میں وہ سیاہ کوٹ دوبارہ نہیں پہن سکتی؟ کوئی کیسے میرے اتنے سالوں کی محنت پر پانی پھیر سکتا ہے؟ وہ کورٹ روم کی گناہ گاروں کی باتیں سنتی دیواریں، وہ راز چھپائے بیٹھی کورٹ کی کرسیاں، وہ سب مجھ سے چھوٹ جائیں گی؟ سردی کی وجہ سے ان کے ہونٹ نیلے پڑ رہے تھے لیکن ان کو پرواہ نہیں تھی۔ آپ واپس جائیں، جا کر اپنے لیے لڑیں، اپنا حق لیں۔ یہاں بیٹھ کر ہمت ہارنے سے کیا ہوگا؟ آپ کے بیٹے کو یوز کیا ہے ان لوگوں نے، ان کے گریبان پکڑیں۔ میں کس منہ سے واپس جاؤں گی؟ میں کیا جواب دوں گی لوگوں کو کہ نفیسہ بیگم نے بیٹے کی محبت میں انصاف کی جنگ چھوڑ دی؟ نفیسہ ہار گئی۔ اس نے اپنے بیٹے کے لیے اس مقدس پیشے کی پامالی کی۔ نفیسہ لوگوں سے ڈر گئی، وہ جو بس خدا سے ڈرتی تھی۔ وہ لوگوں سے ڈر گئی، اس کا ایمان کمزور ہو گیا۔ میرے ملک کی مٹی مجھے گالیاں دے گی، میں کیسے واپس جاؤں؟ ڈاکٹر عبید الرحمن نے کچھ کہنے کو منہ کھولا ہی تھا کہ سامنے سے آتے عمر کو دیکھ کر لب بھینچ لیے۔ اب نہ جانے اس بچے کا کیا ہوگا۔ اس لے پالک بچے کی وجہ سے نفیسہ نے اپنا سب کچھ چھاڑ دیا تھا، اب تو وہ اس بچے سے نفرت کریں گی۔ ظاہر ہے ان کی اپنی سوچیں تھیں۔ نفیسہ نے بھی اس کو آتے ہوئے دیکھا تھا۔ اماں، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ یہاں بہت سردی ہے، اندر چلیں نا پلیز۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی نیند بھری تھی۔ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ نفیسہ کے چہرے پر پھیرتے ہوئے پریشان سا پوچھ رہا تھا۔ وہ چند لمحے اس کو دیکھتی رہیں، ان کی آنکھیں بھرنے لگی تھیں اور پھر یکدم انہوں نے کھینچ کر عمر کو گلے سے لگا لیا تھا۔ میرا بیٹا، میرا عمر، تمہاری اماں تمہارے لیے ساری دنیا چھوڑ سکتی ہے، وہ تمہارے لیے ایک ایک سے لڑ سکتی ہے، وہ تمہارے لیے جان دے بھی سکتی ہے اور لے بھی سکتی ہے، یاد رکھنا۔ وہ اس کا منہ چوم رہی تھی تو کبھی ہاتھ۔ عمر ٹھیک تھا، یہ خیال ہی دنیا روشن کر گیا تھا۔ ڈاکٹر عبید الرحمن حیرت سے ان کو دیکھ رہے تھے۔ کیا یہ عورت پاگل ہے؟ اماں، کسی کو مارنا گناہ ہوتا ہے، آپ کو نہیں پتا؟ نفیسہ اس کی بات پر مسکرا دی تھیں۔ ہاں، ہوتا ہے، لیکن جب کوئی آپ کی گردن دبا کر آپ کو مارنا چاہے یا پھر آپ کے سینے سے آپ کا دل نکالنے کی کوشش کرے یا آپ کے سب سے محبوب رشتے کو اذیت دے تو اس کو مارنا جائز ہوتا ہے۔ عمر کی آنکھوں میں حیرت اتر آئی تھی، ساتھ اس کا جسم کانپ رہا تھا، اس کو سردی لگ رہی تھی۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا، کین یو ایکسپلین؟ نفیسہ بغیر جواب دیے اٹھ کھڑی ہوئی تھیں۔ انہوں نے اپنا نیلا اوور کوٹ اتارا تھا اور عمر کے کندھوں پر اڑا دیا، پھر جھک کر اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا تھا۔ اماں، آئی ایم ناٹ اے کڈ، نیچے اتاریں مجھے، وہ خفگی سے منہ پھلا کر بولا تھا۔ نفیسہ سنی انسنی کرتی گھر کی جانب بڑھنے لگی تھیں۔ اب وہ گیٹ کے اندر جاتی کہ عبید الرحمن نے ان کو پکارا تھا۔ کیا آپ پاگل ہیں؟ میں ایک ماں ہوں، انہوں نے مڑے بغیر جواب دیا تھا۔ رات کی تاریکی پھیل چکی تھی، ہر طرف سیاہ آسمان کا جال بچھا تھا۔ ہارون اپنے گھر کے لان میں رکھے صوفے پر بیٹھا آسمان کو گھورے جا رہا تھا۔ آج کل وہ یوں ہی چپ چاپ سا رہتا تھا، ایک جگہ بیٹھتا تو گھنٹوں وہیں بیٹھا رہتا۔ وہ اپنے اسی شغل میں مصروف تھا جب شاہد کی کار گھر کے اندر داخل ہوئی۔ گاڑی سے اتر کے اندر کی جانب جاتے ان کے قدم ہارون کو دیکھ کر تھمے تھے۔ انہوں نے ایک گہری سانس بھری اور لان کی طرف چل دیے۔ ہارون کے قریب پہنچ کر انہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ ہارون نے گردن موڑ کر ان کو دیکھا تھا، اس کی گرے آنکھوں میں اداسی تھی۔ شاہد کا دل دکھا تھا۔ یہاں کیوں بیٹھے ہو یار، چلو اندر چلتے ہیں، ایک شطرنج کی بازی ہو ہی جائے، کیا خیال ہے؟ پپا اندر دم گھٹ رہا ہے۔
ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی کسی نے میرے گلے میں پھندا ڈال دیا ہو اور بار بار اس پھندے کو کھینچ کر میری گردن پر تنگ کرتا جا رہا ہو۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ مجھے آزاد کرتا ہے اور پھر اگلے ہی لمحے وہ پھندا اتنا تنگ ہو جاتا ہے کہ میرا سانس رکنے لگتا ہے۔ آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے؟ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھ رہا تھا۔ انہوں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ ہارون کے ساتھ والی کرسی کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھ گئے تھے اور پھر نرمی سے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے تھے۔ میرے ساتھ ایسا تب ہوتا ہے جب میں تمہاری آنکھوں میں اداسی دیکھتا ہوں، تب ہوتا ہے جب تمہیں ذرا سی بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ تمہیں پتا ہے ہارون، میرا جی چاہتا ہے میں حالے کے قدموں میں جا کر بیٹھ جاؤں اور اس کی منت کروں کہ وہ تمہارے ساتھ ایسا نہ کرے، لیکن پھر سوچتا ہوں کیا بیٹے کو بھیک دلواؤں؟ اتنا کمزور اور کمزرف تو نہیں ہے میرا بیٹا، ہو کیا؟ مجھ سے صبر نہیں ہوتا پپا، میرا دل زخمی ہے۔ میں خود کو ٹھیک کرنے کا وعدہ کر چکا ہوں، اپنے ساتھ مزید زیادتی نہ کرنے کا عہد کر چکا ہوں، لیکن مجھ سے یہ نہیں ہو رہا۔ میں خود کو بے بس محسوس کرتا ہوں، اور جب ایسا محسوس کرتا ہوں تو دل کرتا ہے اس پورے گھر کو جلا کر راکھ کر دوں، ساری دنیا کو آگ لگا دوں۔ میں یہ نہیں کر سکتا پپا، میں اتنا مضبوط نہیں ہوں۔ لوگ کہتے ہیں نماز پڑھو سکون ملے گا، میں کیسے پڑھوں؟ اس کا چہرہ آنکھوں میں فریم ہو کر رہ گیا ہے۔ میں کس منہ سے اللہ کے سامنے جاؤں؟ ایک لڑکی کی وجہ سے اللہ کیا کہے گا؟ ویسے تو ساری زندگی تم میرے پاس نہ آ سکے، اور اب آئے بھی تو اپنی غرض لے کر۔ وہ شکست خوردہ سا لگتا تھا۔ یہی تو بات ہے بیٹے، اللہ کچھ نہیں کہتا، اللہ ٹوٹے دلوں کو جوڑتا ہے۔ یہ تو لوگ ہیں جو شکوے کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں، وہ تو سمیٹ لیتا ہے، ڈھانپ لیتا ہے۔ اور تم سے کس نے کہا ہے کہ نماز کو سکون کے لیے پڑھو؟ نماز تو اطاعت کے لیے پڑھی جاتی ہے، سکون تو بونس ہے، جو اگر اس زندگی میں نہ بھی ملا تو اگلے جہان میں مل جائے گا۔ تم اس کے پاس جاؤ تو صحیح، وہ اپنے بندے کو سمیٹنا جانتا ہے، وہ اپنے بندے کو ہیل کرنا جانتا ہے۔ وہ نرمی سے سمجھا رہے تھے۔ ہارون غور سے ان کو سنے جا رہا تھا۔ مطلب سکون کے لیے نماز پڑھنا بھی اپنی غرض میں شامل ہوا نا؟ نماز صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اس کے کسی بندے بندی یا پھر کوئی بھی اور کسی کے لیے بھی نہیں، ایسا ہی ہے نا؟ بالکل درست۔ تم دعا مانگ سکتے ہو کسی کے لیے بھی، کچھ بھی، اس دعا میں سکون مانگ سکتے ہو، یا پھر وہ کام کرو جو اللہ کو پسند ہو، اس کے بندوں سے صلہ رحمی کرو، عاجزی اختیار کرو، اس کے سامنے جھکو، اس کو پکارو، وہ سکون دے گا۔ ہارون، اللہ اپنے کمزور بندوں سے بھی اتنی ہی محبت کرتا ہے جتنی ایک نارمل بندے سے۔ وہ خدا ہے، اس کے پاس ہمارے جیسے پیمانے نہیں ہیں، وہ ناپ تول نہیں کرتا، وہ شکوہ نہیں کرتا۔ یہ ہم انسان ہیں جو نیکیاں بھلا دیتے ہیں، وہ نہیں بھلاتا۔ پاپا، آپ رستم سے زیادہ محبت کرتے تھے نا، کیونکہ وہ اسٹرانگ تھا؟ وہ عجیب سے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ شاہد کی اس کے ہاتھوں پر گرفت ڈھیلی پڑی تھی، ان کی آنکھوں میں کرب اتر آیا تھا۔ انہوں نے اپنے ہاتھ چھڑوا کر اٹھنا چاہا، لیکن ہارون نے گرفت سخت کر دی تھی، وہ ان ہاتھوں کو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ وہ بس مجھے زیادہ پسند تھا۔ آخر کار انہوں نے بولنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ کیوں؟ وہ بہت اسٹرانگ تھا، بہت ذہین بھی۔ وہ جہاں جاتا تھا میرا سر فخر سے اونچا کر کے آتا تھا۔ اس عمر میں بھی اس کو بات کرنے کا فن آتا تھا۔ وہ بہت پیارا تھا ہارون۔ ان کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی، ان کی آواز بھیگ رہی تھی۔ وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ جب میں رات کو گھر آتا تھا تب وہ میرے پیر دباتا تھا۔ وہ کہتا تھا، پپا آپ تھک جاتے ہوں گے نا؟ ہارون ہونٹ کاٹتے ہوئے ان کو سن رہا تھا، اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ وہ ہر جگہ تمہیں پروٹیکٹ کرتا تھا، وہ تمہارا محافظ تھا، وہ بہت کیئرنگ تھا۔ مجھے اس سے محبت تھی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مجھے تم سے پیار نہیں تھا ہارون، میں تم سے بھی اتنا ہی پیار کرتا تھا۔ اگر مجھے اس کے گریڈز خوش کرتے تھے تو مجھے تمہاری پینٹنگز لاجواب کرتی تھیں۔ رستم جینیس تھا،
وہ ہر کام کر سکتا تھا، لیکن ایک کام جو اس سے نہیں ہوتا تھا وہ پینٹ کرنا تھا۔ اس سے ایک سیدھی لکیر تک نہیں کھینچی جاتی تھی۔ مجھے نہیں پتا تم کیوں اس سے چڑھنے لگے ہارون۔ ہارون نے دانت پر دانت جما کر ضبط کرنے کی کوشش کی۔ تم کب اس سے انسیکیور فیل کرنے لگے میں کچھ نہیں جانتا۔ میں بس اتنا جانتا ہوں کہ رستم تم سے بہت محبت کرتا تھا۔ ہارون اپنی جگہ سے اٹھا اور شاہد کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اس نے ان کے ہاتھوں پر گرفت مزید سخت کی تھی، تمام ہمت مجتمع کی تھی، اور تھوڑی دیر بعد جب بولا تو اس کی آواز میں بس تکلیف تھی۔ پپا، میں نے رستم کو نہیں مارا تھا۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا تھا۔ وہ ایک حادثہ تھا۔ میں نے اس کو جان بوجھ کر نہیں مارا تھا۔ وہ لفظ توڑ توڑ کر ادا کر رہا تھا۔ بالآخر اس نے 14 سال بعد یہ راز کھولنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا۔ شاہد نے زخمی نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اس وقت ان کی آنکھوں میں تکلیف تھی، کرب تھا۔ ہارون کا سر ہنوز جھکا ہوا تھا۔ ہارون، چپ ہو جاؤ بیٹا، اس بات کو یہیں دفن کر دو پلیز۔ انہوں نے ہاتھ چھڑا کر اٹھنا چاہا جب ہارون نے جلدی سے ان کے ہاتھ دوبارہ تھام لیے تھے۔ پپا، بس آج مجھے سن لیں۔ میں اس راز کے بوجھ تلے دبتا جا رہا ہوں۔ یہ مجھے اندر سے کھوکھلا کر رہا ہے۔ یہ مجھے ہانٹ کر رہا ہے، خوف زدہ کر رہا ہے مجھے۔ اس سے آزاد کر دیں۔ یہ خوف، یہ انسیکیورٹی، اس کو میرے دل سے نکل جانے دیں۔ مجھے سنیں پلیز۔ وہ جیسے التجا کر رہا تھا۔ شاہد نے خاموشی سے ایک بار پھر اس کے ہاتھ اپنی گرفت میں لے لیے تھے۔ وہ سننے کو تیار تھے۔ ہارون نے بتانا شروع کیا تھا۔ ان دونوں باپ بیٹے کو یہیں چھوڑ کر ہم طرح دیر کو اس گھٹن زدہ دوپہر میں واپس چلتے ہیں۔ وہ دونوں اس وقت اپنے والد کی اسٹڈی میں کھیل رہے تھے۔ چونکہ آج نوال اور شاہد گھر پر نہیں تھے اور گھر میں بس ملازم ہی تھے، تبھی ان دونوں کو یہاں آنے کا موقع مل گیا تھا۔ 10 سالہ ہارون ایک ایک دراز کھول کر چیک کر رہا تھا جب اس کی نظر ایک دراز میں رکھی پسٹل پر پڑی۔ اس کی آنکھوں میں چمک اتر آئی تھی۔ اس نے فوراً وہ پسٹل اپنے ہاتھ میں لے لی تھی۔ رستم، یہ دیکھو مجھے کیا ملا ہے، وہ جوش سے اپنے بھائی کو بتانے لگا۔ رستم جو کسی کھیل میں مصروف تھا مڑ کر اس کی طرف دیکھا تھا اور اس کے ہاتھ میں پستول دیکھ کر فوراً اٹھ کر اس کے پاس آیا تھا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں فکر تھی۔ اس میں اور ہارون میں بس آنکھوں کے رنگ کا ہی فرق تھا۔ ہاری، یہ پسٹل ہے، اس سے تمہیں ہارم ہو سکتا ہے، لیو اٹ۔ اس کو یہیں پہ واپس رکھ دو اور چلو ہم باہر گارڈن میں کھیلیں گے۔ وہ اس کا ایک ہاتھ پکڑتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ نو، آئی لائک اٹ، میں اس سے کھیلوں گا۔ تمہیں پتا ہے اس سے صرف مانسٹرز کو ہارم پہنچتا ہے، اچھے لوگوں کو نہیں۔ نہیں ہاری، میں تمہیں اس سے نہیں کھیلنے دوں گا۔ اسے مجھے دے دو، لاؤ جلدی سے دو مجھے۔ اس نے ہارون کے ہاتھ سے پستول لینی چاہی تھی۔ ہارون بدک کر پیچھے ہٹا تھا۔ رستم، ڈونٹ یو ڈیئر ٹو ٹچ می، میرے پاس مت آنا، میں اسی سے کھیلوں گا، سمجھے تم؟ اور اگر تم نے اس کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کی تو میں اس سے تمہیں ماروں گا۔ وہ ہمیشہ کی طرح غصے میں آ چکا تھا۔ ہاری، میں تمہارا بھائی ہوں، تمہارا پروٹیکٹر، گیو اٹ ٹو می۔ یہ اچھی چیز نہیں ہے، تمہیں اس سے نقصان ہو سکتا ہے۔ اس نے ایک بار پھر آگے بڑھ کر ہارون سے پستول لینے کی کوشش کی تھی۔ ہارون اب نیچے بیٹھ گیا تھا اور پستول اپنی گود میں رکھ کر ٹانگوں کو پیٹ سے لگا لیا تھا۔ اس نے جب کوئی چیز نہیں دینی ہوتی تھی تو یہی کرتا تھا۔ رستم بھی اس کے ساتھ نیچے بیٹھ گیا اور اس سے پستول چھیننے کی تگ و دو کر رہا تھا۔ اسی چھینا جھپٹی میں کب ہارون نے پستول کو اپنے ہاتھ میں لیا اور کب فائر کیا اس کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اس کو ہوش تب آیا جب اس نے اپنے بھائی کو، اپنے پروٹیکٹر کو بن آپ کی مچھلی کی طرح تڑپتے دیکھا۔ گولی سیدھا اس کی پیشانی میں لگی تھی۔ خون ابل ابل کر نکلتا سفید ماربل کے فرش کو گیلا کر رہا تھا۔ ہارون پھٹی پھٹی نظروں سے چند لمحوں تک اپنے بھائی کو تڑپتے ہوئے دیکھتا رہا اور پھر گرتا پڑتا اس کے پاس آ گیا تھا۔ چونکہ شاہد حسین کی اسٹڈی ساؤنڈ پروف تھی، اسی لیے باہر کام کرتے ملازمین کو کچھ خبر نہ ہو سکی۔ اس کو دیر ہو چکی تھی۔ رستم کا وجود بے جان ہو چکا تھا، بالکل ساکت، ٹھنڈا۔ رستم، میرے بھائی، آر یو اوکے؟ اس سے صرف مانسٹرز مرتے ہیں، تم نہیں مر سکتے۔ اٹھو پلیز، پپا آ گئے تو ہمیں ڈانٹ پڑے گی۔ اٹھو پلیز،
دیکھو اب میں اس سے نہیں کھیلوں گا، پپا کو مت بتانا، اٹھ جاؤ یار پلیز بھائی، بھائی ہونا میرے، اٹھ جاؤ۔ اسی وقت شاہد حسین نوال کے ساتھ وہاں داخل ہوئے تھے۔ میں نے تم دونوں کو منع بھی کیا تھا یہاں کھیلنے۔ ان کے باقی الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ سامنے کا منظر دیکھ کر بے اختیار وہ پیچھے ہٹے تھے، جبکہ نوال چیخنا شروع ہو چکی تھیں۔ شاہد نے فوراً آگے بڑھ کر رستم کو اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا تھا، لیکن دور کہیں وہ جانتے تھے کہ دیر ہو چکی تھی۔ اب ہم واپس حال میں آ جاتے ہیں۔ وہ ذرا دیر کو چپ ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، جبکہ شاہد حسین کی آنکھیں پتھرائی ہوئی تھیں۔ پپا، مجھے اس وقت یہی لگتا تھا کہ گن سے بس مانسٹرز مرتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ گن سے نکلی ہوئی گولی کسی کے اعمال یا کردار نہیں دیکھتی۔ وہ کسی کی اچھائی یا برائی نہیں دیکھتی، وہ بس جسم دیکھتی ہے اور اس جسم کو چیرتی ہوئی نکل جاتی ہے۔ اس کا چہرہ پسینے سے تر تھا۔ وہ اب بھی ڈرا ہوا لگتا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ مر جائے گا۔ آپ نے کہا تھا گن سے بس مانسٹرز مرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے ایک دفعہ ہم کوئی فلم دیکھ رہے تھے، ہم سب تھے، پوری فیملی۔ اس فلم میں ایک آدمی کو گولی لگی تھی۔ میں نے آپ سے پوچھا تھا پپا کیا وہ مر گیا؟ یاد ہے آپ نے کیا کہا تھا؟ شاہد نے پریشانی سے اس کو دیکھا تھا۔ ان کو کچھ یاد نہیں تھا۔ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہارون کو ان کا جواب سننا بھی نہیں تھا۔ آپ نے بولا تھا وہ نہیں مرے گا کیونکہ وہ اچھا آدمی ہے۔ میں نے پوچھا تھا پھر یہ خون کس کا ہے جو اس کے جسم سے نکل رہا ہے؟ آپ کو یاد ہے آپ نے کیا کہا تھا؟ وہ ان کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ شاہد نے نفی میں سر ہلا دیا۔ پپا، آپ نے کہا تھا وہ خون نہیں ہے، وہ ریڈ کلر کا پینٹ ہے۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا تھا۔ مجھے رستم کا خون بھی خون نہیں لگا پپا، وہ مجھے پینٹ لگا تھا، سرخ کلر کا پینٹ۔ مجھے لگا تھا وہ بھی اس فلم والے آدمی کی طرح نہیں مرے گا، کیونکہ رستم تو اچھا تھا نا، اور گنز تو بس مانسٹرز کو مارتی ہیں۔ شاہد کو لگا تھا جیسے کسی نے ان کو کھینچ کر تھپڑ دے مارا ہو۔ وہ شاکڈ تھے، بالکل شاکڈ۔ ہارون بھی خاموش ہو گیا تھا، لیکن بس چند لمحوں کے لیے۔ اس نے ایک بار پھر بولنا شروع کیا تھا۔ میں ہمیشہ سے اس بارے میں بات کرنے سے ڈرتا تھا، کیونکہ مجھے لگتا تھا اگر آپ کو سب بتا دیا تو آپ مجھے چھوڑ دیں گے۔ میں بہت ڈر گیا تھا پپا۔ میری آنکھوں میں رستم کا وہ آخری چہرہ حفظ ہو کے رہ گیا تھا۔ ایسے میں جب بھی آپ مجھ سے اس دن کا واقعہ پوچھتے تھے تو میں توڑ پھوڑ کرتا تھا، چیختا چلاتا تھا، اور آپ اس ٹاپک کو وہیں بند کر دیتے تھے۔ مما ایک بیٹا کھو چکی تھیں، دوسرا نہیں کھونا چاہتی تھی، اسی لیے وہ مجھ سے کچھ نہیں پوچھتی تھیں۔ میں اس وقت سے ڈرا ہوا ہوں پپا۔ اس کی آنکھوں سے نکلتے آنسو شاہد کے ہاتھوں پر گر رہے تھے۔ وہ رک رک کر بول رہا تھا۔ میں نے اپنے خوف کو باہر نہیں نکلنے دیا، یہاں تک کہ وہ ایک بیماری بن گیا اور مجھے ڈرانے لگا۔ مجھے اس خوف سے نکلنا ہے پپا، یہ مجھے مار رہا ہے، میں تھک گیا ہوں اس بوجھ سے۔ وہ بری طرح روتے ہوئے بول رہا تھا۔ شاہد اپنی جگہ سے اٹھے اور اس کے ساتھ اسی گھاس پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے نرمی سے اپنے ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کیے تھے۔ ہارون نے خوفزدہ نظروں سے ان کو دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کرب اتر آیا تھا۔ اسے لگا تھا وہ اب ان ہاتھوں کو کبھی نہیں تھام سکے گا۔ ہارون، میں تمہارا باپ ہوں۔ میں اس وقت سے لے کر اب تک تمہارے اسی خوف کو نکالنا چاہتا ہوں۔ میں جانتا تھا اس دن جو کچھ بھی ہوا وہ ایک حادثہ تھا۔ میں تم سے کمیونیکیٹ کرنا چاہتا تھا۔ میں نے سچ تو اسی روز جان لیا تھا۔ پتہ ہے کیسے؟ وہ نرم لہجے میں پوچھ رہے تھے۔ کیسے؟ بے اختیار اس کے منہ سے پھسلا تھا۔ تمہاری پینٹنگز سے، وہ جو تم نے رستم کے جانے کے بعد بس چند آخری پینٹنگز بنائی تھیں۔ تمہیں شاید یاد نہ ہو لیکن مجھے یاد ہے، تم جو کچھ دیکھتے تھے اس کو پینٹ کرتے تھے۔ تم نے اس رات بھی پینٹنگز بنائی تھیں ہارون، میں نے دیکھی تھیں وہ پینٹنگز۔ ساری غلطی تمہاری نہیں تھی، میری بھی غلطی تھی۔ میرے گھر میں 2 کمسن بچے تھے۔ مجھے چاہیے تھا میں اپنی گن تمہاری پہنچ سے دور رکھتا، یا پھر میں گن لاک کر کے رکھتا۔ دراصل غلطی ہم دونوں کی نہیں، یہ بخت تھا۔ ہارون، رستم اور ہمارا ساتھ اتنا ہی لکھا تھا۔
ہارون حق و دق سا ان کو دیکھے جا رہا تھا۔ وہ سارا رونا بھول چکا تھا۔ وہ پینٹنگز جھوٹ یا خیالی بھی ہو سکتی تھیں۔ اس نے نظریں چرائیں۔ شاہد اس سارے وقت میں پہلی بار مسکرائے تھے۔ تم نے کبھی خالی پینٹنگز نہیں بنائی ہارون شاہد، تم ہمیشہ وہی بناتے تھے جو تم ایکسپیرینس کرتے تھے یا پھر جو اپنے سامنے ہوتا دیکھتے تھے۔ تم نے اس رات کے بعد پینٹ کرنا چھوڑ دیا۔ میں تمہاری پینٹنگز کو بہت مس کرتا ہوں۔ آخر میں ان کا لہجہ اداس ہو گیا تھا۔ پپا، اس واقعے کے بعد مجھے ہر رنگ سرخ نظر آتا ہے۔ جب رنگ اپنی ترتیب پر آ جائیں گے میں پھر سے پینٹ کرنا شروع کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں یہ نہیں کر سکتا۔ شاہد حسین بغیر جواب دیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور اپنا ہاتھ اس کے سامنے پھیلایا تھا۔ وہ مسکرا رہے تھے۔ اندر چل کر کھانا کھائیں یا تم نے ابھی مزید رونا ہے؟ اس نے خاموشی سے اپنے سامنے پھیلا ہاتھ تھام لیا تھا۔ اب اسے اس ہاتھ کے چھوٹنے کا خوف نہیں تھا۔ اس کے سینے سے راز کا بوجھ ہٹ چکا تھا۔ اب وہ اس کو مزید ہانٹ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ خود کو کافی ہلکا محسوس کر رہا تھا۔ وہ اس وقت کمپنی کے آفس میں بیٹھے تھے۔ کورٹ سے واپسی پر وہ روز یہیں آتے تھے۔ ان کا کوٹ اسٹینڈ پر ٹنگا تھا۔ آنکھوں پر اینک لگائے وہ اس وقت کسی فائل پر نظریں جمائے بیٹھے تھے جب ان کا موبائل تھر تھر آیا۔ انہوں نے ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر ٹیبل پر رکھے موبائل کی طرف دیکھا جہاں ان نون نمبر کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ کال اٹینڈ کر کے انہوں نے موبائل کان سے لگا لیا تھا۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وہ کال پک کرتے بولے تھے۔ جی، میراج سلطان بات کر رہا ہوں۔ آپ کون؟ دوسری طرف شاید تعارف کروایا گیا تھا۔ اچھا اچھا، فہیم مرزا، کہیے کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ دراصل صبح آپ کا پیغام پہنچایا تھا میرے سیکرٹری نے، لیکن میں مصروف تھا تبھی کال نہیں کر سکا۔ معذرت۔ انہوں نے شائستگی سے معذرت کی تھی۔ فون کی دوسری طرف کچھ کہا گیا تھا۔ ذرا دیر کو خاموش ہو گئے تھے۔ شاید مقابل کے الفاظ ذہن میں جذب کرنا چاہ رہے تھے۔ دیکھیں فہیم صاحب، میں آپ کو ایک بار پہلے بھی یہ بتا چکا ہوں اور آج ایک بار پھر بتا دیتا ہوں، میں ہیون نہیں بیچوں گا۔ وہ میرے بچوں کا حق ہے۔ وہاں جو رہتے ہیں وہ بھی میری اولاد ہیں، لہٰذا میری یہ بات آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ میں وہ جگہ نہیں بیچوں گا۔ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولا گیا تھا۔ مارکیٹ پرائس سے ڈبل کی بات کرتے ہیں نا؟ میں وہ جگہ ساری دنیا کے بدلے میں بھی نہیں بیچوں گا۔ آئندہ اس معاملے میں مجھ سے بات مت کیجیے گا۔ خدا حافظ۔ انہوں نے اگلے کی بات سنے بغیر کال کاٹ دی تھی۔ ان کا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ انہوں نے اینک اتار کر ٹیبل پر رکھ دی تھی۔ سر پاور چیئر کی پشت سے ٹکا لیا تھا۔ اسی وقت ان کے آفس کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی تھی، جیسے کسی نے 2 انگلیوں سے دروازے کو ہلکا سا بجایا ہو۔ وہ کرنٹ کھا کر سیدھے ہوئے تھے۔ یہ دستک، اس دستک کو تو وہ لاکھوں میں پہچان سکتے تھے۔ وہ اتنے حیران تھے کہ اجازت اندر آنے کی ہی نہ دے سکے۔ دروازے کے پار کھڑے شخص کو شاید اجازت کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ وہ دستک دینے کے 10 سیکنڈ بعد ہی دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا تھا۔ نووارد دراز قد تھا، آنکھیں سیاہ تھیں چمکتی ہوئی، ذہین بال ماتھے پر بکھرے تھے۔ رنگت صاف چیک شرٹ اور جینز میں ملبوس نوجوان کو دیکھ کر معراج اپنی جگہ سے اٹھے تھے۔ اس کو دیکھتے ہی ان کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ ان میں شناسائی سی جاگی تھی، محبت سی نظر آئی تھی۔ وہ مسلسل مسکرا رہے تھے۔ وہ بھی مسکرایا تھا۔ مسکراتے ہوئے اس کے دونوں گالوں میں گڑھا بنتا تھا۔ میں نے اندر آنے کی اجازت نہیں دی، وہ خفگی سے بولے تھے۔ جیسے کہ مجھے ضرورت تھی، وہ ابرو اچکاتے وہیں سے بولا تھا۔ اب وہ نوجوان ان کے قریب پہنچ کر ان سے بغل گیر ہوا تھا۔ معراج کافی دیر تک اس کو یوں ہی سینے سے لگائے کھڑے رہے اور تھوڑی دیر بعد اس کو خود سے الگ کیا تھا۔ اب زخم کیسا ہے؟ ریکور کر رہے ہو نا؟ وہ اس کو دیکھتے فکر مندی سے پوچھ رہے تھے۔ میں ٹھیک ہوں جج صاحب، بہت ڈھیٹ جان ہوں، اتنی جلدی نہیں مرنے والا۔ ویسے ابھی کوئی کہہ رہا تھا کہ مجھے اجازت لے کر اندر آنا چاہیے تھا۔ اپنے مخصوص ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اس کی آواز بہت اچھی تھی، ایسی آواز جسے کئی گھنٹوں بغیر بور ہوئے سنا جا سکے۔ بھکو مت، سوچ سمجھ کر بولا کرو۔ انہوں نے ڈپٹا تھا، ساتھ اس کو بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔
وہ ان کے سامنے والی کرسی پر ریلیکس سا بیٹھ گیا تھا۔ عمر تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، کورٹ آ جاتے یا مجھے بلا لیتے کہیں۔ میں نے پتہ کروا لیا تھا شمس صاحب، اور سفیر آج نہیں آئے، تبھی آیا ہوں۔ اب کچھ لوگوں نے خود تو آنے کی زحمت نہیں کی، تو بیمار کو اپنا حال سنانے آنا ہی پڑا۔ وہ ٹیبل پر رکھے پیپر ویٹ کو گھماتے ہوئے بول رہا تھا۔ تمہیں کیسے پتا وہ دونوں آج نہیں آئے؟ مجھے سب پتا ہوتا ہے۔ اس نے کندھے اچکائے تھے۔ خیر، کچھ پتا لگا کس نے کیا ہے یہ سب؟ وہ اس کے بازو کی طرف اشارہ کرتے بولے تھے۔ جج صاحب، جس نے بھی یہ کیا تھا نا، وہ اب اپنی سزا بھگت رہا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے عمر حیات اپنا خون بہایا جانا بخش دے گا؟ اس کو آسان ہدف لگا تھا میں، لیکن خیر اب بھگتیں گے وہ۔ محظوظ سا کہہ رہا تھا جیسے ان کو سبق سکھا کر بہت مزہ آیا تھا۔ اور گاڑی، اس کا کیا کیا؟ ریپیئر کروا لی؟ ہاں، میرے باپ کی شوگر ملز لگی ہے نا، بہت پیسہ ہے میرے پاس جو گاڑی ریپیئر کرواتا۔ وہ جل کے بولا تھا۔ پھر اب تک کیا وہی کنڈیشن ہے گاڑی کی؟ اب میں نے یہ بھی نہیں کہا۔ وہ شیطانی مسکراہٹ سے بولا تھا۔ اس رات ان 3 لوگوں میں سے ایک کے سسر کی ورک شاپ ہے، وہ میرے گھر سے گاڑی لے کر گیا، ریپیئر کروائی اور پھر واپس چھوڑ بھی گیا۔ اب چھوڑو یہ سارے کام اور سدھر جاؤ۔ اتنا خون بہا کر بھی تمہیں سکون نہیں آ رہا؟ کیوں خواہ مخواہ کسی سے دشمنی کرتے ہو؟ اس بار تو خدا کا شکر ہے تم بچ گئے، اگلی بار کی کوئی گارنٹی نہیں ہے بیٹے۔ ان کے لہجے میں واضح فکر مندی تھی۔ جج صاحب، پہلے یہ خون اتنا قیمتی نہیں تھا، اب یہ خون اتنا قیمتی ہے۔ آنکھوں کے پردے پر ایک مہربان لڑکی کا چہرہ لہرایا تھا کہ اگر کسی نے اس کا ایک قطرہ بھی بہانے کی کوشش کی تو عمر حیات اس کے ساتھ وہ کرے گا کہ اس کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ اس کا لہجہ اب بھی دھیما تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں وہ ایک سرد سا تاثر تھا۔ اب اس بات کا کیا مطلب ہے؟ آپ نہیں سمجھ سکتے، عمر ہو گئی ہے اب آپ کی، یہ ہم جوان لوگوں کی باتیں ہیں، آپ کے اللہ اللہ کرنے کے دن ہیں۔ اچھا اچھا، بس اتنا بھی بوڑھا نہیں ہوا میں، وہ خفگی سے بولے تھے اور پھر ذرا جھک کر دراز سے اپنی چیک بک نکالی تھی۔ عمر خاموشی سے ان کو دیکھ رہا تھا۔ اب وہ ایک چیک پر کچھ رقم درج کر رہے تھے۔ عمر کے لب بھیج گئے تھے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اب مجھے جانا چاہیے، وہ سپاٹ سا بولا تھا۔ معراج نے چیک اس کی طرف بڑھایا تھا۔ یہ لیتے جاؤ، میں خود آ کر دے جاتا لیکن ذرا مصروف تھا۔ ان کے چہرے پر بس سادگی تھی۔ میں اس لیے نہیں آیا تھا، آپ جانتے ہیں مجھے۔ یہ کنکھیوں سے چیک کی جانب دیکھا تھا، بالکل پسند نہیں، اور نہ ہی میں یہ رقم خرچ کرتا ہوں۔ آپ کے بچے ہیں، یہ رقم ان کا حق ہے۔ وہ جھنجھلایا سا تھا۔ معراج خاموشی سے اپنی جگہ سے اٹھے تھے اور اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ کاغذ کا ٹکڑا اس کی شرٹ کی جیب میں رکھا اور اپنے دونوں ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھے تھے۔ یہ سب تمہارا حق ہے۔ اپنے حق سے پیچھے ہٹنا بزدلی ہوتی ہے۔ اپنا حق بنا لڑے کسی کو دینا قائر لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ تم مجھے اتنے ہی عزیز ہو جتنے میرے باقی بچے۔ تم یہ رقم خرچ کرو یا کچرے کے ڈھیر پر پھینکو، مجھے کوئی غرض نہیں، لیکن مجھے یہ رقم دینے سے منع مت کرو۔ وہ نرمی سے کہہ کر خاموش ہو چکے تھے۔ عمر کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے تھے۔ خیر، میں چلتا ہوں، کہیں پہنچنا ہے مجھے۔ وہ بول کر رکا نہیں تھا، تیز تیز قدم اٹھاتا دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس نے ابھی ہینڈل پہ ہاتھ رکھا ہی تھا کہ اسے اپنے عقب سے معراج کی آواز سنائی دی۔ اپنی ماں سے ملنے جاؤ عمر، اسے ضرورت ہے تمہاری، وہ بوڑھی ہو رہی ہے۔ اولاد بڑھاپے کا سہارا ہوتی ہے، اس کو بے سہارا مت کرو۔ ان کے لہجے میں سادگی اور خلوص دونوں تھے۔ عمر حیات کی گرفت ہینڈل پر سست پڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں زخمی سا تاثر ابھرا تھا جسے وہ فوراً چھپا گیا تھا۔ میں اگر ان کے ساتھ ہوں تو ان کو یہ سننا پڑتا ہے کہ میں گندا خون ہوں۔ اس کا لہجہ ہر قسم کے جذبات سے عاری تھا۔ پھر تو تم اس بات پر مہر لگا آئے ہو کہ کوئی گندا خون ہی اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں اکیلا چھوڑتا ہے، ان کو بے سہارا کرتا ہے، لوگوں کو موقع دیتا ہے کہ جیسے چاہیں ان پر طنز کریں، جیسا چاہیں ان کے ساتھ سلوک کریں۔ جوان اولاد طاقت ہوتی ہے
حوصلہ ہوتی ہے. تم اس عورت کا حوصلہ توڑ آئے ہو عمر، اس کی طاقت چھین آئے ہو. کسی سے اس کا کچھ چھیننا ظلم ہوتا ہے. تم ظالم بن گئے ہو بیٹے. عمر کا لہجہ لٹھے کی مانند سفید ہو گیا تھا، جیسے کسی نے جسم سے سارا خون نچوڑ لیا ہو. وہ جھیل سکتی ہیں، انہوں نے اس سے زیادہ جھیلا ہے. وہ مڑے بغیر بولا تھا اور دروازہ کھول کر نکل گیا تھا. پیچھے معراج نے افسوس سے سر ہلایا تھا. نفیسہ ٹھیک کہتی تھیں، عمر ہٹ دھرم ہے. سلطان منزل کا لاؤنج اس وقت کا بے ترتیبی کا شکار لگ رہا تھا. صوفے کے کشن نیچے گرے پڑے تھے، سامنے شیشے کی میز پر کئی طرح کے سنیکس کے پیکٹس ادھ کھلے پڑے تھے اور کچھ خالی پیکٹس نیچے پڑے اپنی بے قدری کو رو رہے تھے. آج ویکینڈ تھا. حالِ سلطان آج گھر پر تھی. حسن اور وہ لاؤنج میں بیٹھے کوئی ڈرامہ دیکھ رہے تھے. ساتھ ساتھ تبصرے بھی جاری تھے. اماں کسی کام میں مصروف تھیں، ورنہ لاؤنج کی یہ حالت دیکھ کر وہ جوتا اٹھانے سے گریز نہ کرتیں. مہر آج کل اپنے کمرے سے بہت کم نکلتی تھی. حالے نے بھی اس کو زیادہ فورس نہیں کیا تھا. وہ اس کی ناراضگی سمجھتی تھی، اس کے حساب سے ناراضگی. دیکھو دیکھو ذرا اس منحوس عورت کو. اب اگر لڑکا شادی کے لیے راضی ہو ہی گیا ہے تو ایٹیٹیوڈ کیوں دکھا رہی ہے؟ یہ حسن تھا جس کو یہ ہیروئن پہلے دن سے ناپسند تھی. تمہیں کیا تکلیف ہے حسن غلام؟ اس کی زندگی ہے، جس سے مرضی شادی کرے. ویسے بھی یہ لڑکا مجھے ذرا نہیں پسند. اس نے کلم کلا اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا. وہ باقی دنوں کے برعکس آج گلابی رنگ کے ڈھیلے ڈھالے ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس تھی. بالوں کو گول مول باندھ رکھا تھا، غرض کہ آج وہ ہر طرح سے سنڈے منا رہی تھی. اس کے ابھی اتنے برے دن نہیں آئے جو تم بھی اس کو پسند کرنے لگو. شیر ویسے بھی شیرنیوں کو پسند آتے ہیں، بکریوں کو نہیں. ہیلو گائز. ہارون کی آواز پہ ان دونوں نے مڑ کر دیکھا تھا. حالے دل سے مسکرائی تھی. وہ اپنے قریب اس کے لیے جگہ بنائی تھی. وہ بھی اس کو دیکھ کر مسکرایا تھا. ہتیلی کی بند مٹھی اس کی بند مٹھی سے ٹکرائی تھی اور اس کے ساتھ ذرا سے فاصلے پر بیٹھ گیا تھا. اس نے سیاہ ٹی شرٹ کے ساتھ نیلی جینز پہن رکھی تھی. وہ حالے سے دور نہیں بھاگنا چاہتا تھا. اس نے محبت کی تھی. یہ کوئی گناہ نہیں تھا جس کو چھپایا جائے یا جس سے نظریں چرائی جائیں. محبت نہیں ملی وہ تکلیف الگ سہی، لیکن اس کو اپنی اور حالے کی دوستی عزیز تھی. تم نے پھر یہ ڈرامہ لگا لیا ہے. پتا بھی ہے اس کا ہیرو کتنا زہر لگتا ہے مجھے، گندی آنکھوں والا. ہارون اس کے ہاتھ میں پکڑے باؤل سے چپس اٹھاتے بولا تھا. خیر تم سے تو زیادہ ہی پیارا ہے. کہاں میری گرے آنکھیں، کہاں یہ بھینگا. کمال کرتی ہو حالے تم بھی. اس کا رنگ تو دیکھو کتنا صاف ہے، اسکن کتنی فیئر ہے. اتنی کلیئر اسکن تو لڑکیوں کی بھی نہیں ہوتی. وہ ٹی وی پر نظریں جماتے بولی تھی. یا اللہ، اب یہ دن بھی دیکھنے کو رہ گیا تھا. تم نے مجھے میرے سانولے رنگ کا تانا دیا ہے. میں تمہیں سو کروں گا. تم یہاں ریسزم پھیلا رہی ہو. وہ گویا دہائی دیتے ہوئے بولا تھا. اللہ اللہ ہارون، تم چپ کرو. کیا تمہیں اٹھا کر باہر پھینکوں؟ دماغ خراب کر رہے ہو تم. کتنی بار میں نے کہا ہے یہ عربی میرے سامنے نہ بولا کرو، مجھے نہیں آتی. ویسے میرا قد 5 فٹ 4 انچ ہے. حسن کی سنجیدہ سی آواز پہ حالے اور ہارون نے اچنبھے سے اس کو دیکھا تھا. تو حالے کے ابرو تفکر سے سکڑے تھے. اور میرا وزن 50 کلو ہے. وہ کشن گود میں رکھے آلتی پالتی مارے بیٹھا اب بھی سنجیدہ ہی تھا. اب کے حالے کا دماغ گھوما تھا. تو کیا کروں گینڈے؟ سر پر اٹھا لوں تمہیں یا کوئی تمغہ دوں؟ کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ پہلی بات یہ کہ میں گینڈا نہیں ہوں. دوسری بات یہ کہ اتنے وزن اور اتنے قد کے ساتھ میں بیٹھا ہوا آپ کو نظر نہیں آ رہا جو آپ دونوں بول بول کر میرا ڈرامہ سپوائل کر رہے ہیں. تیسری بات یہ کہ یہ ہیروئن میری فیوریٹ ہے. میں خود کو اس کی آنکھوں میں ڈوبتا محسوس کرتا ہوں. اور چوتھی بات یہ کہ آپ دونوں انگلی سے باری باری دونوں کی جانب اشارہ کیا تھا. ہمارا آئی کانٹیکٹ نہیں ہونے دے رہے. وہ کہہ کر بیٹھا نہیں تھا، فوراً صوفے سے اتر کر باہر بھاگا تھا. ابھی میں تمہیں ڈبوتی ہوں کراچی کے سمندر میں. تمہاری یہ مجال کہ تم کسی لڑکی کے بارے میں سوچو آئی کانٹیکٹ کرے گا. ہاں، بہن کے سامنے نامحرم لڑکی کی تعریف کرے گا. وہ جارحانہ تیور لیے اس کی جانب بڑھی تھی.
حالے ادھر آؤ یار، دفع کرو اس کو، بات کرنی ہے تم سے، ہارون نے پیچھے سے پکارا تھا۔ میں اس کو چھوڑوں گی نہیں، یہ بہت بگڑ رہا ہے، وہ تمہیں تنگ کر رہا ہے، ورنہ یہ ہیروئن تو خود اپنے سگے باپ کو اچھی نہیں لگتی ہوگی، حسن تو پھر دور کی بات ہے۔ حالے ہنس پڑی تھی۔ بدتمیز، ایسا نہیں کہتے کسی لڑکی کو۔ وہ واپس اپنی جگہ پر آ کے بیٹھتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں تو تم اس کا ایکسنٹ تو دیکھو، بالکل فیک لگ رہا ہے۔ اچھا اچھا چھوڑو، دفع کرو، تم نے کیا بات کرنی تھی؟ وہ مکمل اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ اس دن سفیر اتنے غصے میں کیوں تھا؟ وہ سیدھا مدعے پر آیا تھا۔ حالے نے ایک گہری سانس بھری تھی۔ ان کو لگتا ہے کہ اس دن مومانی جان کے آنے کا مجھے پتا تھا اور وہ میری مرضی سے آ رہی تھیں، اور یہ سب ان کو چچی نے بتایا تھا۔ تو تم نے کیا کہا؟ وہ اپنی گرے آنکھوں کو حالے پر مرکوز کیے پوچھ رہا تھا۔ ظاہر ہے سچ بتایا، میں واقعی نہیں جانتی تھی۔ اس نے یقین کیا۔ مجھے نہیں لگتا ان کو یقین آیا میری بات کا، میں چہرہ پڑھ لیتی ہوں۔ ان کی آنکھوں میں یقین نہیں تھا، انہوں نے بس سن لی، بات مانی نہیں۔ ایک بات کہوں حالے، کانوں کا کچا مرد محبت کر تو سکتا ہے لیکن نبھا نہیں سکتا۔ ایسے مرد کے ساتھ ہر دن ایک آزمائش ہوتا ہے۔ تمہیں یقین ہے تم اس کے ساتھ خوش رہ لو گی؟ اس کے لہجے میں کوئی رقابت، کوئی جلن نہیں تھی۔ اس کا لہجہ سادہ تھا، مخلص تھا۔ پلیز اب تم مت شروع ہو جانا، ویسے کیا کم مسئلے ہیں جو تم مزید بڑھا رہے ہو؟ میں ان کے ساتھ رہ لوں گی، یہ میری چوائس ہے۔ جیسا تم بہتر سمجھو، میں پھر بھی یہی کہوں گا، سوچ لو ایک بار۔ اچھا تم یہ سب چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ اس بار میرے برتھ ڈے پہ کیا دے رہے ہو؟ بس ایک ہفتہ ہی رہ گیا ہے۔ ڈھیر ساری دعائیں، اور بھلا کیا دے سکتا ہوں میں؟ وہ چہرے پر مسکینیاں طاری کرتا بول رہا تھا۔ مجھے تو ہیرا چاہیے، بلکہ چلو ابھی چل کر خرید کر آتے ہیں، لنچ بھی باہر کریں گے، میں بور ہو رہی ہوں۔ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ہیرے پیسوں سے آتے ہیں، اس وقت میں کنگال ہو گیا ہوں مس حالے سلطان، مجھے بیچاؤ پھر لے لینا ہیرے جواہرات۔ اللہ اللہ، آپ تم اٹھ رہے ہو یا میں جاؤں اکیلی؟ چینج تو کر کے آ جاؤ، چلتے ہیں۔ وہ صوفے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا۔ اس میں کیا برائی ہے، اچھی خاصی تو لگ رہی ہوں۔ وہ اپنے گلابی ٹراؤزر شرٹ کی شکنیں درست کرتی بولی تھی۔ خاموشی سے جاؤ اور چینج کر کے آؤ، اور ایک بات اور، کوئی ایسا جوڑا پہنو جس کا دوپٹہ کم از کم 4 گز کا ہو۔ چلو اب چلتی پھرتی نظر آؤ مجھے۔ وہ اس کو تپانے کو بولا تھا۔ کہیں جا رہے ہو تم دونوں؟ لاؤنج کے دہانے پر کھڑے سفیر کی آواز پر حالے نے مڑ کر دیکھا تھا، جبکہ ہارون نے نگاہیں ٹی وی پر جما لی تھیں۔ آنکھوں کی شوخی غائب ہو چکی تھی، مسکراہٹ کی جگہ اب لب بھینچ رکھے تھے۔ جی ہم شاپنگ کرنے جا رہے ہیں، حسن بھی ساتھ جائے گا اور بجو بھی، آپ آنا چاہیں گے؟ سفیر کو آفس جانا ہوگا حالے، وہ مصروف سا بندہ ہے، تم جاؤ چینج کر کے آؤ، ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ اس نے اب بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تھا، یا شاید وہ دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ شور، کیوں نہیں، ویسے بھی آج سنڈے ہے، آفس کی چھٹی ہے، میں چینج کر کے آتا ہوں، تم میرے ساتھ چلنا حالے۔ وہ جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا گیا۔ حالے بھی تیار ہونے چلی گئی، ابھی اس کو مہرماں کو بھی راضی کرنا تھا۔ معراج سلطان کو آفس سے آئی کافی دیر ہو چکی تھی، لیکن حسینہ بیگم ان کو کہیں نظر نہیں آئی تھیں۔ انہوں نے ملازمہ کو کہہ کر انہیں بلوایا تھا اور اب ان کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اسی وقت وہ کمرے میں داخل ہوئیں۔ وہ تھکی تھکی سی تھیں، بجھی بجھی۔ معراج نے ان کو فکر مندی سے دیکھا تھا۔ آپ کب آئے؟ پانی لاؤں آپ کے لیے؟ انہوں نے کھڑے کھڑے پوچھا تھا۔ معراج خاموشی سے ان کو دیکھتے رہے، بولے کچھ نہیں۔ نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ بیٹھیں، بات کرنی ہے ہمیں۔ وہ ان کو کندھوں سے پکڑ کر صوفے پر بٹھاتے ہوئے بولے تھے۔ کیا بات کرنی ہے؟ صبح جو بات ہوئی تھی وہ کیا کم تھی جو اب مزید بات کریں گے ہم؟ وہ تلخ لہجے میں بولی تھیں۔ کیا ہوا ہے؟ صبح بابا نے مجھ سے سفیر اور حالے کے رشتے کی بات کی اور میں نے ہاں کہہ دی، اس میں ایسی بھی کیا غلط بات ہے؟ ظاہر ہے ہم نے حالے کی شادی کرنی تو ہے نا؟ اور مہرماں، اس کا کیا؟ وہ پسند کرتی ہے سفیر کو، یہ رشتہ اس کا حق تھا، آپ میری بیٹی کا حق کسی اور کو نہیں دے سکتے۔
یہ نہیں ہونے دوں گی میں. آپ کو بابا سے بات کرنی ہوگی اور اس رشتے سے انکار کرنا ہوگا معراج، ورنہ ہم دونوں میں دوریاں آ جائیں گی. کیا ہم دونوں میں دوریاں نہیں ہیں؟ ہم کئی کئی دن ایک دوسرے سے کام کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کرتے. آپ مجھے وقت نہیں دیتی. میری خدمت تو دور کی بات ہے، آپ میری بنیادی ضرورتیں تک بھول گئی ہیں. ہم دونوں میں ویسے بھی بہت فاصلے ہیں. اگر آپ بڑھانا چاہتی ہیں تو موسٹ ویلکم. وہ ایسے ٹھنڈے لہجے میں بولے تھے کہ حسینہ کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی محسوس ہوئی تھی. رہی بات پسند کی، تو ہزاروں لڑکیاں ہیں جو سفیر کو پسند کرتی ہیں، تو کیا ایک ایک سے شادی کرنے لگ جائے گا وہ؟ میری بیٹی کسی کا حق نہیں چھین رہی. سفیر اور وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں. اگر سفیر مہر کو پسند کرتا ہو تو میں اپنی بیٹی کو ان دونوں کے بیچ سے ہٹا لیتا، اور میری بیٹی اتنی باوقار ضرور ہے کہ وہ ہٹ بھی جاتی. وہ آپ کی بھی بیٹی ہے، آپ کو خوش ہونا چاہیے اس کی خوشی میں. آپ کیوں ایک بے جا ضد پر اڑی ہیں؟ وہ جیسے تھک کر بولے تھے. میں کچھ نہیں جانتی معراج. حالے کی شادی ہارون سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن مہر، اس کے لیے میں کہیں اور کا سوچ بھی نہیں سکتی. میں یہ رشتہ نہیں ہونے دوں گی. آپ لکھ لیں میری بات. میری بیٹی کا حق نہیں مار سکتے آپ. وہ آنکھوں میں آنسو بھر کر بولی تھیں. یہ ان کا آخری حربہ تھا. معراج ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے. وہ ان کی محبوب بیوی تھیں. معراج نے کوئی جواب نہیں دیا تھا. وہ خاموشی سے کمرے کی کھڑکی میں جا کر کھڑے ہو گئے تھے. ان کی نظریں باہر لان میں بیٹھے حالے اور حسن پر جمی تھیں. کافی دیر بعد جب وہ بولے تو ان کی آواز سنجیدہ تھی. آپ مجھ سے عمر میں 5 سال بڑی تھیں، طلاق یافتہ تھیں، لیکن میں نے پھر بھی آپ سے شادی کی، اور آپ کا ماضی سوائے بابا کے کسی کو نہیں بتایا. شادی کے 10 سال تک ہماری اولاد نہیں ہوئی. میں نے آپ کو تانا تو دور ایک ایسا لفظ بھی نہیں کہا جس سے آپ کی دل آزاری ہو. میں آپ کے سابق شوہر کے بیٹے کو آج تک فائنینشلی سپورٹ کرتا ہوں. 19 سال بیگم، 19 سال سے آپ مجھ سے غافل ہیں. میں بیمار ہوں، ٹھیک ہوں، مر رہا ہوں، جی رہا ہوں، آپ کو کچھ پتا نہیں ہوتا. لیکن مہر، اس نے کیا کھایا، کیا پیا، یہاں تک کہ اس نے آج دن میں کتنے الفاظ بولے ہیں آپ کو سب یاد ہوتا ہے. آپ کی نمازیں، آپ کے نوافل ہر گزرتے دن کے ساتھ لمبے ہوتے جا رہے ہیں، لیکن مجھ سے بات کرنے کو آپ کے پاس چند منٹ نہیں ہوتے. وہ بچی مہر، وہ آپ کی بیٹی نہیں رہی، وہ آپ کا جنون بن چکی ہے، اور جنون سے جتنی جلدی جان چھڑوائی جائے اتنا ہی اچھا ہوتا ہے. میں نے آپ کے سارے حقوق ادا کیے ہیں. اب وقت آ گیا ہے کہ آپ میرے حقوق کا حساب دیں. آپ سے محبت کے سارے حق ادا کیے ہیں، اب بیٹی کی باری ہے. میں جتنی محبت آپ سے کرتا ہوں اس سے 1000 گنا زیادہ اپنی بیٹی سے کرتا ہوں. میری ایک بات یاد رکھیں، اگر حالے اور سفیر کا رشتہ آپ کی وجہ سے ٹوٹا تو اس گھر میں ایک اور رشتہ بھی ٹوٹے گا، آپ کا اور میرا رشتہ. ان کا لہجہ برف کی طرح ٹھنڈا تھا. حسینہ نے بے یقینی سے ان کو دیکھا تھا. آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ مجھے؟ وہ اپنے سینے پر انگلی سے دستک دیتی پوچھ رہی تھی. آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ میں وہی ہوں جس سے شادی کرنے کو آپ نے 6 سال میرے ابا کے در کے چکر لگائے تھے. کتنے وعدے، کتنے عہد کیے تھے آپ نے، آج اس دن کے لیے. ان کے آنسو ٹپ ٹپ بہہ رہے تھے. ان کے لہجے میں دکھ تھا. معراج کے دل کو کچھ ہوا تھا. وہ ان کے قریب آ کر بیٹھ گئے تھے. ان کے دونوں ہاتھ تھام لیے تھے. حسینہ نے ہاتھ چھڑوانا چاہا لیکن معراج نے گرفت مضبوط کر دی. میں نہیں جانتا کون سا گلٹ آپ کو کھا رہا ہے، کون سا راز آپ کو کھوکھلا کر رہا ہے، کیا چیز آپ کے دل کا خون چوس رہی ہے، میں نہیں جانتا. لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ کچھ راز کھول دینے چاہیے، کچھ گلٹس کو نوچ کر باہر پھینکنا چاہیے، کچھ باتوں کو کہہ کر دل ہلکا کر لینا چاہیے، صحیح وقت پہ قابل اعتبار لوگوں کے ساتھ. میں آپ کا صحیح وقت ہوں. مجھ پر اعتبار کر کے دیکھیں ایک بار. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ کو مایوسی نہیں ہوگی. ان کے لہجے میں مان تھا، یقین دہانی تھی. حسینہ کے جی میں آیا کہ سب کچھ کہہ دیں، سب بتا دیں، لیکن پھر ایک آواز ان کے کان کے پردوں پر لہرائی تھی. کوئی بھی آپ کا خلوص نہیں سمجھے گا، کوئی بھی آپ کا یقین نہیں کرے گا، کوئی بھی، کوئی بھی. ان کے کانوں میں مسلسل یہی تکرار چلتی رہی اور پھر بالآخر، مجھے جانے دیں،
مہر کو بخار ہے، میں آج رات اس کے پاس رہوں گی۔ وہ سپاٹ سے لہجے میں بولتی، نرمی سے اپنے ہاتھ چھڑاتی کمرے سے نکل گئی تھیں۔ معراج صاحب نے افسوس سے ان کو جاتے دیکھا تھا۔ چھوٹے سے لان والا گھر اب اداس نہیں تھا، اجڑی ہوئی گھاس کو گویا نئی زندگی ملی تھی۔ عمر اپنی چھوٹی سی سائیکل پر یہاں سے وہاں چکر لگا رہا تھا۔ نفیسہ کو پاکستان واپس آئے 2 مہینے بیت چکے تھے۔ ان کا سارا دن مصروف گزرتا، گو کہ وہ اب لا کی پریکٹس نہیں کر سکتی تھیں، لیکن پھر بھی وہ گھر سے تیار ہو کر روزانہ اسی وقت نکلتی جیسے پہلے نکلتی تھیں۔ ان کے معمولات میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ آج وہ گھر پر تھیں اور انہوں نے زری کو بھی اپنے گھر پر بلا رکھا تھا۔ چھوٹی سی گول میز پر کھانے کے برتن اب بھی رکھے تھے، جنہیں زری اٹھا اٹھا کر کچن میں رکھ رہی تھیں، جبکہ نفیسہ خاموشی سے ان کو دیکھ رہی تھیں۔ زری، تمہارا اور میرا کیا تعلق ہے؟ نفیسہ کے اچانک سوال پر زری نے اچنبھے سے ان کو دیکھا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ ہم دونوں بچپن کی دوست ہیں اور میں تمہارے کزن کی بیوی بھی ہوں۔ دوست کون ہوتا ہے؟ ان کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ زری کو کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا۔ ان کے برتن اٹھاتے ہاتھ تھمے تھے۔ وہ نفیسہ کے ساتھ رکھی کرسی کو کھینچ کر اس پر بیٹھ گئی تھیں۔ کیا کہنا چاہتی ہو؟ کھل کر کہو۔ دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کے اچھے برے میں آپ کا ساتھ دے، آپ کو سپورٹ کرے، آپ سے وفادار رہے، جس کے ساتھ آپ اگر دن کے 10 منٹ بھی گزاریں تو اپنے دل کو خوش محسوس کریں، جس سے آپ ہر بات بنا جھجک کہہ سکیں، جو آپ کی آنکھوں میں دیکھ کر سمجھ جائے کہ آپ ٹھیک نہیں ہیں، جو آپ کے لہجے سے اندازہ لگا لے کہ آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے۔ وہ بولنے پر آئیں تو بولتی چلی گئیں۔ اور کیا ان سب میں سے کوئی ایک ایسا کام ہے جو میں نے ہماری دوستی میں نہ کیا ہو؟ ان کا لہجہ سپاٹ تھا۔ نہیں نفیسہ، آج کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ میں نے تم سے کبھی کوئی شکایت تو نہیں کی؟ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میری گاڑی کو بیکری کے باہر آگ لگائی گئی تھی، جبکہ نیوز میں ایسی کوئی بات نہیں آئی تھی؟ نیوز میں صرف یہ بتایا گیا تھا کہ میری گاڑی کو آگ لگائی گئی ہے، انہوں نے جگہ مینشن نہیں کی تھی۔ ان کا لہجہ سرد تھا، برف جیسا سرد۔ زری کے مانو کاٹو تو لہو نہیں بدن میں۔ بہت دیر بعد وہ بولنے کے قابل ہوئی تھیں۔ وہ دراصل تم نے، زری نے بولنا چاہا لیکن وہ اس کی سن نہیں رہی تھی۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میرے اکاؤنٹس فریز ہو چکے ہیں جبکہ میں نے تمہیں یہ بات نہیں بتائی اور نہ کسی نیوز چینل پہ یہ خبر نشر ہوئی ہے؟ میں نے چیک کیا ہے۔ تم مجھے ایک موقع دو، میں سب سمجھاتی ہوں تمہیں۔ وہ باقاعدہ گھگیا رہی تھیں۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ عمر کو اسکول سے نکال دیا ہے، جبکہ میں روزانہ عمر کو یونیفارم پہنا کر تیار کر کے اپنے ساتھ لے جاتی تھی؟ میں نے تو کسی کو اس بات کی بھنک تک نہیں پڑنے دی تھی۔ تمہیں کیسے پتا چلا زری؟ مجھے بتاؤ۔ وہ چبا چبا کر بول رہی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں مان ٹوٹنے کا دکھ تھا۔ عمر کو دوائی تم دیتی تھی نا؟ میں نے تو سارا دن اس کی رپورٹس ہاتھوں میں لیے ایک ایک اسپتال کا چکر لگایا تھا۔ میں نے تو عمر کو خدا کے بعد تمہارے آسرے چھوڑا تھا۔ تم خدا کو کیا جواب دو گی زری؟ میں مجبور تھی، نفیسہ بالآخر ہارے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ انہوں نے مجھے دھمکی دی تھی کہ وہ میرے بچوں کو مار دیں گے، وہ میرے شوہر کو مار دیں گے۔ میں ڈر گئی تھی۔ اور تم نے ان کے کہنے پر میرے بیٹے کو ڈرگس دینی شروع کر دیں۔ کیا ہوتا اگر اس ڈرگ میں وہ لوگ زہر ملا دیتے؟ اپنے بچوں کو بچانے کے لیے میرے بچے کو قربان کر دیا تم نے۔ ایک بار بھی یہ نہیں سوچا کہ اگر عمر کو کچھ ہو گیا تو نفیسہ کیا کرے گی؟ بس کر دو نفیسہ، ہم دونوں ایک جیسے ہیں۔ اگر میں نے اپنے بچوں اور شوہر کو بچانے کے لیے عمر کو ڈرگس دیں تو میں بری اور دھوکے باز ہو گئی، اور جب تم نے اپنے لے پالک بیٹے کو بچانے کے لیے کیس چھوڑ دیا تو تم مجبور۔ ہم دونوں غلط نہیں ہیں نفیسہ، ہم دونوں بس مائیں ہیں۔ مجھے میرے بچوں کی جان بچانی تھی اور تمہیں اپنے بیٹے کو بچانا تھا۔ ہم دونوں اپنی اپنی جگہ پہ مجبور تھے، ہمارے ہاتھ بندھے تھے۔ اپنے سے جڑے رشتوں کو بچانے کے لیے ہم سب آؤٹ آف دا وے جاتے ہیں۔ میں نے بھی بس یہی کیا، بس یہی۔ میری وجہ سے عمر کو کچھ ہوا تو نہیں نا؟ وہ تو زندہ ہے۔ تم نے تو ایک لڑکی کو مار دیا۔
اس کا کوئی حساب ہے؟ اپنے گریبان میں بھی جھانکو، اپنا اعمال نامہ بھی دیکھو۔ نفیسہ نے خاموشی سے ان کی ساری تقریر سنی اور پھر اسی خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ چند منٹ بعد جب وہ واپس آئیں تو ان کے ہاتھ میں کاغذات کا ایک بلندہ تھا جسے انہوں نے زری کے سامنے ٹیبل پر رکھ دیا اور خود اسی طرح کھڑی رہیں۔ میں نے کیس چھوڑا نہیں تھا، 2 مہینے بعد کی تاریخ لی تھی۔ وہ لڑکی میری وجہ سے نہیں مری، اس کو قتل کیا گیا ہے۔ ہاتھ سے ٹیبل پر رکھے کاغذات کی جانب اشارہ کیا۔ اس میں سب ثبوت ہیں۔ تمہیں کیا لگا تھا 2 مہینے سے میں یہاں جھک مار رہی ہوں؟ نہیں زری، میں اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہوں۔ 2 ماہ سے تنہا لڑ رہی ہوں میں۔ اور یہ کاغذات کے پلندے سے ایک کاغذ نکال کر سامنے کیا تھا۔ یہ تمہارے بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیل ہے۔ پچھلے 5 ماہ سے تمہارے اکاؤنٹ میں 8 لاکھ روپے ٹرانسفر ہوئے ہیں۔ کہاں سے آئی یہ پیسے؟ تم کہتی ہو تم مجبور تھیں۔ کون مجبوری میں کسی کی جان کا سودا کرتا ہے؟ چلو مان لیا تمہیں پیسے لینے پڑے، انہوں نے تمہارے سر پر بندوق نہیں رکھی تھی کہ تمہیں لازمی وہ رقم خرچ کرنی ہے، یہ تمہاری چوائس تھی۔ تم نے میرے عمر کا سودا کیا، اس کو بیچا تم نے۔ تمہارے بچے اس اسکول میں جانے لگے ہیں جہاں عمر جاتا تھا۔ میرے بچے کی قبر پر اپنا محل تعمیر کرنے چلی تھی تم۔ ان کے لہجے میں کوئی غصہ نہیں تھا، نہ وہ چیخ رہی تھی۔ ان کا لہجہ ٹھنڈا تھا، بے جان جذبات سے آری۔ اب تم مجھے بتاؤ، کتنے میں بیچا میرے عمر کا خون؟ ان کی آنکھوں میں زخمی سا تاثر تھا۔ زری کا رنگ سفید پڑ گیا تھا، ان کا سانس سینے میں اٹکنے لگا تھا۔ یہ میرے بچوں کی ضرورت تھی نفیسہ، انہوں نے سر جھکائے بہتے آنسوؤں کے ساتھ اعتراف کیا تھا۔ نہیں زری، یہ تمہارا حسد تھا، تمہاری ضرورتیں بخوشی پوری ہو رہی تھیں، تمہیں زیادہ کے لالچ نے دھوکہ سکھایا، تمہیں بخت سے لڑائی نے جان لینا سکھایا۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے افسوس سے کہہ رہی تھیں۔ مہنگا اسکول، برانڈڈ چیزیں، اچھا کھانا، اچھے جوتے اور کپڑے، کیا یہ سب صرف عمر کا حق تھا؟ یہ عمر کا بخت تھا۔ تم بخت سے نہیں لڑ سکتی زری، یہ واحد چیز ہے جو انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تم حاسد ہو گئی ہو زری، تمہارا حسد، تمہارا شر، یہ سب کچھ تباہ کر دے گا، ختم کر دے گا۔ میرے گھر سے نکل جاؤ، میں کبھی تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ دم گھٹ رہا ہے میرا، تمہیں کچھ دیر مزید برداشت کروں گی تو مر جاؤں گی۔ تم مجھے اپنے گھر سے نکالو گی؟ میں تمہاری دوست ہوں نفیسہ۔ نہیں، میں تمہیں اپنے دل سے نکال رہی ہوں۔ گھر سے نکالے ہوں کو واپس لے لیا جاتا ہے، دل سے نکالے ہوں کو نہیں۔ ان کا لہجہ دو ٹوک تھا۔